बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो जो दज्जाल का जो एरिया है ना, जो डिफरेंट आपके आजकल स्कॉलर्स भी बता रहे हैं, हमारी उस पर तो कोई खास वर्किंग नहीं है कि जी एरिया, बस वो एक शख्स है जिन्होंने बताया था कि उन्होंने सरगोदा में देखा एक कभी हैकल शख्स था, हल्क की तरह था, और जब वो सड़क पे उसने जब पाँव रखा तो सब रुक गया था। और कहते हैं मैं कुछ बताना चाहता था, मुझे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन वो हाफिज भी थे, मतलब दीनदार आदमी थे, और उनका सिलसिला भी था, सैयद फैमिली से थे। और इस वजह से शायद आपको पता है कि ये जितना भी आप लोगों पे ये जो असरात होते हैं ये इन एनर्जी से, तो वो अल्लाह के बंदों पे इसका जोर नहीं चलता ना, शैतान का। शैतान उनकी उस पर नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता। इसी तरीके से जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे जब आजमाइश आई तो शैतान ने एक्सेस मांगी थी अल्लाह से कि इसके जिस्म पे मुझे एक्सेस देना, फिर मैं देखता हूँ कैसे शुक्र करता है। तो पहले नबी है जिनको इस तरह की बीमारी की शक्ल में और जिस्मानी इस तरह की उससे गुजरना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा था कि कान, जबान और दिमाग और ये जो एरिया, इस पे मैं तुझे नहीं करने दूंगा, बाकी तू कर। तो इसलिए अल्लाह के बंदों पे शैतान की जो मैक्सिमम दुनिया में प्रूव हुई है एक्सेस, वो उनके दिमाग, आंख और कान की सेंसेस पे नहीं चलती, यहाँ नहीं चलती। उसका ज्यादा ज्यादा जिस्म लॉक कर लेंगे, जिस्म जकड़ लेंगे, जिस्म बंद जाएगा, पैरालाइज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे अल्लाह के बंदे। क्योंकि आपको याद है शैतान और अल्लाह ताला का जो मुकालमा है जब ये शुरू दुनिया बन रही थी, तो वो ये है कि तेरा हर किसी पे जोर चलेगा मेरे बंदों के अलावा। तो ये पहले का तयशुदा निजाम है कि उसके बंदों पे नहीं चलनी उसकी एक्सेस। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको देख लिया और वो छूट भी गया, और ये सारी जंगें और ये सारी चीजें वो सब उधर है। और आपको पता है ये जो सबसे बड़ा पहला अटैक हुआ ईरान ने जो किया, जो इसके बेनगोरियन एयरपोर्ट की साइड पे, वो मकाम लुद है। ये वही मकाम लुद है जिसका दजाल से ताल्लुक है। ये वही मकाम लुद है जिसका दजाल से ताल्लुक है। ईरान ने भी बाल के बाद सीधा उधर ठोका है। पहला जो सबसे बड़ा अटैक की आपने खबर सुनी है वो बेनगोरियन के पास सुनी है, एयरपोर्ट पे, और वो यही एरिया है मकाम लुद वाला। और लोग गूगल कर लें, थोड़ी सी और सर्च करें, उसकी सराउंडिंग है, उधर ही लगे हैं सबसे ज्यादा मिसाइल जाके पहले। और जो आपके वो अमूमन एक वो है, मेरा ख्याल है डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनकी किसी ने भेजी थी, इस पे अच्छी खासी रिसर्च किए बैठे हैं, तो वो भी जो बताते हैं वो यही जजीरे इधर की, यही ईरानी जो आपने ये खार्ग मारा है ना, जिधर खार्ग जजीरे पे, वो इसी साइड का ही कोई जजीरे बताते हैं, पाक व हिंद के, इन्हीं ईरान और इसी साइड की जो वो कश्ती टूटी थी, तमीमदारी वाली जो रिवायत बताते हैं, और काली माता और वो सारी जो को रिलेट करते हैं चीजें, वो यही एरिया बनाते हैं। और इसी एरिया में ही सबसे ज्यादा उधम है। और हम ये भी कहते हैं कि जो पुरानी तारीख है मुल्तान शैतान का हेडक्वार्टर था। तो दुनिया में आप माजी की दुनिया में देखें कि इसराइल अंबिया की सरजमीन, अरब अंबिया की सरजमीन, हजरत आदम का श्रीलंका में पाँव पता चलता है कि उतरने की बात, लेकिन अम्मा हवा और हजरत आदम का मिलाप जबल रहमत सऊदिया, वो बड़ी मजा आता है उस पे जाके। मक्का जो रात के वक्त कभी जाए ना, चले जाए, कोई नहीं होता पहाड़ के ऊपर, वो पता नहीं जोड़े अभी भी उधर नाम पत्थरों पे लिखे होते हैं, लिख के आते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने तो देखा है कि आप लोग रात को जाएं, कोई नहीं होता, बहुत प्यारी हवा होती है, बड़ा मजेदार जगह। तो उससे आप ये देखें कि ये जो आपका मुल्तान था, सबसे ज्यादा ये पूजा पाठ, सांप, ये जितनी भी जानवरों की जितनी भी वो सारी, यही आपकी बैठ थी पीक पे। और सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन आपकी इधर ही चलती है, पाकिस्तान और इंडिया में। और सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि दवाई की कोई हकीकत नहीं, और ये आपकी ये जो बीमारी की सिर्फ शैतान का जिस्म में एक्सेस है, बस दैट्स इट, जो आने देता है। तो इन सारी चीजों को अगर मिलाएं तो वो जो 70,000 ईरान में जाएगा वो वक्त भी आ गया। अब ना हुर्मस बंद हो जाएगा, वो भी हो गया। दुनिया में जंगें हो रही होंगी, वो भी शुरू हो गई। दुनिया की 1/3 2/3 आबादी चली जाएगी, उसका भी पूरा सामान इस वक्त मौजूद है, सारी चीजें पूरी हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर जब होगा तो ऐलान होगा, निदा आएगी। उसी निदा की तो बात की थी उस दिन कि 23 माह रमजान
جو ہے وہ جمعے کا دن ہوگا، اور اس دفعہ بھی جمعہ تھا لیکن پاکستانی، جبکہ میرا ماننا ہے کہ سعودیہ کی مطابق ہونا چاہیے جو 23 رمضان اور جمعہ، پاکستانی نہیں، تو پروگرامز میں بھی بڑی کنفیوژن کریٹ ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں اس کو فالو کرنے کا کہا ہے کہ سعودیہ کی تاکراتیں اور سعودیہ کی اس کو فالو کیا کریں، لیکن جو کیلکولیشن میں نے انگلیوں پہ گنا وہ پاکستانی جمعہ گن لیا، اور پروگرامز میں جب ذکر کروں تو اس کا تو لوگوں نے کہا جی 23 آئی اور ندا نہیں ہے، وہ بھائی روایت آپ کو سنائی ہے، ٹھیک ہے جی، تو لیکن وہ شیطان ہے نا، انگلیاں دیتا ہے، انہوں نے تو رسا ہی ڈال لیا۔ سفیانی کا خروج، سفیانی نے جو نکلنا ہے، اور وہ جو لشکر جس نے بیدا کے قریب مقام پہ زمین میں دھس جانا ہے، یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نا چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ دجال ایک حقیقی انسانی جو بھی شکل ہے اس کا نمائندے کے طور پہ ان شیطانوں کے پیچھے بالکل محسوس ہو رہا ہے، یہ آپ کا جو بھی انٹرنیٹ اور یہ پوری جو دنیا جس طرح اکنامک سسٹم ایک ہی جگہ سینٹرلائز ہو کے چل رہا ہے، یہ وہی ہے، اور اب وہ اپنے سروائیول کو فائٹ کرے گا، جب ڈالر کو کچھ ہوگا تو سروائیول کو فائٹ کرے گا، اور وہ شروع ہو جائے گی، اور اس میں دنیا مرے گی، ایٹم بم چلیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ سفیانی کی جو بات ہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور سفیانی کو دیکھنا ہے تو شام پہ نظر رکھیں، کردوں پہ نظر رکھیں، دروز پہ نظر رکھیں، جس دن ان کے اندر سے کوئی شخص آ گیا اور اس نے ایران، عراق اور اس سارے ایریے کو کیپچر کرنا شروع کر دیا، ہم تو یہ سوچ ود دا ہیلپ آف اسرائیل، آج دروز قبائل کو جو طاقت ملی اسرائیل نے دی ہے، کردوں کے پیچھے اسرائیل، تو اب یہ ہوگا کہ یاہو گیا، مان لو یہ اسرائیل کمزور ترین حالت میں ہوا تو اس کی جو سیکنڈ کاپی ہوگی وہ نکلے گا سفیانی، سیکنڈ کاپی، اور وہ اس ایریے کو کیپچر کرے گا، کیونکہ مسلمانوں پہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ انہی کے اندر سے بندہ ہی نکال کے کوئی شیعہ سنی کہانی کر کے ان پہ بٹھاؤ، ہمیں تو نہیں ماننے لگے یہ، نہ ایرانی نہ کوئی، تو اس کا بہترین طریقہ ان کے پاس مذہبی اس کو ہوا دینا ہوگا، تو وہ کرد دروز انہی کے اندر سے یہیں شام سے نکلے گا اور ان ایریوں کو کرے گا، اور 9 مہینے رہے گا، 9 مہینے بعد وہ مدینہ کو تراج کر کے جب مکہ کی طرف جا رہا ہوگا تو درمیان میں دھس جائے گا، اور اس کے 2 بندے صرف بچیں گے جو جا کے اس کی دھسنے کی خبر دیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کا لشکر پہنچے گا اور دھس جائے گا، اور یہ گرفتار ہو جائے گا، اور اس کو ذبح کیا جائے گا، امام علیہ السلام کے انصار ہی اس کو ذبح کریں گے، امام کہیں گے کہ اس کا کیا کرنا، تو اس کو پتہ نہیں کون سا اس میں ایگزیکٹ میرے ذہن سے نکل گیا، کسی کنارے پہ لے جا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ افراتفری کا جو مومنٹم ہے وہ آپ کے اسی ایریے میں پڑے گا، تو وہ جو دھسنے والی بات ہے وہ مدینہ تاراج کرنے کے بعد کی ہے، اور امام علیہ السلام کے جو ظہور کی میکسیمم جو میجر ہونے کو ہے وہ تو ہو گئی، اب تو یہ آواز آ جائے، اب تو وہ جیسے کہتے ہیں سورج میں ایک عکس آ جائے، اب تو چاند گرہن اچانک کبھی بھی لگ سکتا ہے جی، ماہ رمضان میں مڈ میں لگ جائے، سورج گرہن بعد میں لگ جائے، چاند پہلے لگ جائے، سورج وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اب تو وہ معجزاتی چیزیں رہ گئی ہیں جو یوں ہونی ہیں، جو بڑے بڑے عوامل تھے جس پہ صدیاں محیط تھی وہ ہو چکے، اور اس وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ سفیانی آ گیا تو پھر امام علیہ السلام کے ظہور کا بھی وقت آ گیا، اور جیسے یہ سب ہوا دجال تو پیچھے ہے ہی ہے، پھر امام آ گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا ہو گیا تو آپ کا سارا کرسچن مسلم بلاک ایک ہو جائے گا، جبکہ یہ جو انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا یہودیوں کو، ان کو جو کرسچنز کو، کہ یار انہوں نے تو ہینگ کیا، یہی انبیاء کے قاتل ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم سے کس چیز کی نفرت ہوئی، ہم تو مانتے ہیں۔ اسامہ صاحب ایک بات تو بتائیں، ایران میں اگر آپ کہیں کہ روحانیت کے علم بردار ہیں، ایک منارہ نور وہاں ہے، ایران کی روحانی سپورٹ کیوں نہیں ہو رہی، یہ تو ذرا بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نقطہ جس انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا، یوں تو پھر امام علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آپ کو سپورٹ نظر نہیں آئے گی دنیاوی لحاظ سے، حالانکہ فرشتے بھی آ گئے تھے، جنات بھی آ گئے تھے، ساری زمین و آسمان ہل گیا تھا ایک دفعہ، سب سپورٹ کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا امتحان ہے، میں خود دوں گا، کچھ نہیں چاہیے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں،
اس سے اس لیے ہوں کہ یہ وہ قربانی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاف ہو گئی، حضرت ابراہیم کی انہوں نے دی، وہ بیٹا ادھر آ کے گیا. تو یہ تو سیکوینس ہے. اب آج جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں جو میری اپنی اسیسمنٹ، کیونکہ انہوں نے امام علیہ السلام کے اختیارات کو اپنے نائب بنا کے اپنے اوپر لے لیا، اور وہ سارے استحقاق اپنے اوپر لے کے، اور یہ صرف لائن لکھ دی کہ جب امام آئیں گے تو یہ حکومت ہم ان کے سپرد کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ حکومت پہ ان والے استحقاق لے کے جو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. کوئی شیعہ میجر اسکول آف تھاٹ الاؤ نہیں کرتا. اسی لیے سستانی صاحب ان کے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دیتے، جن کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جب تک امام وقت نہ آئے زمین پہ حکومت صرف اللہ کے نمائندے کی بس. تو اس لیے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ میں سب سے اچھا کام کرتے ہیں حکومت کے لیے، وہ زیادہ تر آپ کو اہل تشیع نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں حکومت ہمارا وہ نہیں ہے، ہمارا اللہ کا نمائندہ آئے گا اسی کا حق ہے حکومت، ہم انسانوں کا حق نہیں ہے یہ مل کے جو کریں. اسی وجہ سے ایران کی جو تھوڑی سی جو مسنگ پارٹ ہے نا ٹیوننگ کا، وہ یہی ہے ولایت فقیہ کا نظریہ. اب اس کے تحت پاور تو بڑی گین ہوگی، سب بہت زبردست، ایوری تھنگ از دیئر، لیکن روایات میں خراسانی کی جو خروج یا مدد ہے اس سے کہیں زیادہ یمانی کی اہمیت کو بتایا گیا کہ یمن کی مدد کرنا، یمن کی مدد کرنا، خراسان کی نہیں، یمن کی. تو یہ جو تھوڑا سا آپ نے پکڑا ہے نا روحانی اس کا نقطہ، وہ بس اتنا کی ہے. باقی انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں ایک اجتماعیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ اب کہیں گے کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ دیکھیں کچھ لیول اس لیول کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. روحانی دنیا کی آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ خبر دی تھی خامنائی صاحب کی، آپ نے کلپ بھی چلایا تھا، تو آپ کو ریزن بتائی تھی کہ بیٹے کو بتانا بنانا ہی ریزن تھا، اور بیٹا ہی بن گیا. آپ بیٹا رہے گا یا نہیں روحانی دنیا کے حساب سے آپ بتائیں. آپ پروگرام اٹھائیں، ریزن یہی تھی، اور میں نے صرف یہ کہا تھا جس دن پہلے اٹیک میں خبر آئی کہ وہ پردہ کر گئے، ساتھ ہی بیٹا بھی مجتبیٰ بھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس ریزن کی وجہ سے روحانی دنیا ان کو سائڈ پہ کرنے والی تھی وہ ریزن ان کے ساتھ ہی چلی گئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مجتبیٰ خامنائی زندہ ہے، مطلب ابھی. لیکن اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ روحانی دنیا کی طرف سے اناؤنسمنٹ اس لیے تھی کہ یہ بیٹے کو بنا رہا ہے. اس وقت کسی کو پتا تھا؟ آپ لوگ تو ابھی کہہ رہے تھے فلاں بننے والا فلاں، ہم نے تو اس وقت بات کی تھی. تو سیم ایز اٹ از جو ٹیوننگ کا فرق ہے وہ دو باتوں سے جو مجھے سمجھ آتی ہے. ولی امر المسلمین نہیں لگا سکتے خامنائی صاحب کے ساتھ یا ولایت فقیہ کے نظریے کے ساتھ. ولی امر المسلمین صرف امام مہدی علیہ السلام ہے، نو اینی ون، اللہ اور اللہ کا نمائندہ، بس ایک توحید اسی کا نام ہے، وننس. اور وہ ذمہ دار ہے پھر ہر دنیا کے ظلم کا، پھر کشمیر میں ہو، پھر برما میں ہو، پھر انڈیا میں ہو، پھر جہاں مرضی ہو. پھر کم از کم ولی امر المسلمین لگاتے ہیں تو برما میں بھی انگلی ڈالنی ہے، پھر روہنگیا میں بھی، پھر ادھر بھی، پھر آپ کے کشمیر میں بھی، پھر آپ کے یہ جو آپ کی وادیاں ہیں کیا نام تھا خرم ایجنسی، اور سارے پھر ہر طرف فتوے بھی دینے تھے، لیڈ بھی کرنا تھا. شیعہ بہت اچھے بڑے اچھے، وہ آپ نے جو کہا کہ وہ حکومت میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا کہ کل بھارت کے 2 آئل ٹینکر آمنائے حرمت سے گزر کے بھارت پہنچے ہیں، 2 ملین بیرل جو ہے وہ آئل کے ہیں. اور بھارت میں جو تعینات ہیں ایرانی سفیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور ایران دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم ان کے جہاز کیوں روکیں گے. مجھے یہ نہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر مجتبیٰ خامنائی صاحب اسلام اور اس ولی امر کے نمائندہ، اور نیچے بھارت کے ساتھ محبتیں سفیروں کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ذرا سمجھائیں مجھے. دیکھیں اس بات کو نا علیحدہ علیحدہ سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو دین ہے، جو اصل دین الہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کی کمانڈ ہے، دیٹس اٹ. اور اس کا آخری نمائندہ اناؤنسڈ ہے، اور وہ کبھی بھی پردے سے باہر آ جائے گا جب آپ لوگ تیار ہو جائیں گے، سمجھنے لگیں گے اس کو. اس کے سمجھنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ماڈل موک ایکسرسائزز ہیں آپ کی، جس میں ایک ایران بنا موک ایکسرسائز کے طور پر. ایران نے ابھی تک اپنے اسلامک کارڈ کو کبھی پلے نہیں کیا، وہ ابھی بھی اکیلے لڑ رہے ہیں،
ابھی بھی اکیلے وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے صرف ان کی دشمنی امریکہ اور اسرائیل سے ہے، اور انہوں نے اسی کو باشگاف، میں نے کہا نا ڈالر فائٹ ہے، انہوں نے جب کہا کہ اس کے علاوہ جو مرضی گزرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں کے لیے پاکستان انڈیا ایک ہی صف میں آئیں گے جب تک اس سے الائنڈ ہو کے وہ نہیں کرتے۔ باقی رہ گئی بات کہ جو ابھی یہ لے کے آئے نا ڈالر میں تیل یا اسرائیلی تیل، تو لگ پتہ جائے گا ان کو بھی، جو کلیرٹی ہے اس کی نیشنل ہے۔ مذہبی آپ لوگ ان کو زبردستی شیعہ بنا کے اور زبردستی کندھوں پہ چڑھی جا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، کوئی مسلمان بنا کے انجوائے کر رہا ہے ان کی فائٹ، ان کے میزائلز، اور کوئی شیعہ بنا کے اس کو انجوائے کر رہا ہے۔ حالانکہ ہر شیعہ کی بہادری اور دلیری کا اپنا میدان ہے، پاکستانی شیعہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، پاکستانی شیعہ کو یہاں ایک کربلا کا سامنا ہے، اس کو یہاں امام حسین علیہ السلام کی حریت کو زندہ کرنا ہے۔ باقی غیرت مند علی والے کو تو ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے، کوئی بھی دلیر ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے، سب سے بڑی صفت ہے بہادری دلیری۔ تو جو مولا علی کے انسپائرڈ ہوتے ہیں لوگ، وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ دلیری اور یہ سارا انہی کی اس میں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھتے وقت آپ لوگ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ سارے دنیا کے شیعوں کو ایران سے جوڑ دیتے ہیں اور سارے کا سارا ادھر، اور ان کو بھی شیعوں کا کوئی لیڈر یا نمائندہ سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے جو میں نے آپ کو پخ بتا دی ہے نا تھوڑی سی، وہ کہ امام کے جو آپ کو استحقاق نہیں پتا نا، امام آپ کی زندگیوں پہ ویسی مالک ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا کی جو بات ہے وہ وہاں سے ہی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس بھی سارے استحقاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی، جو مولا کا بازو پکڑ کے کہا کہ میرے پر جو استحقاق ہے آج سے یہ ہے تمہارا، وہ کڑی چلتی 12ویں تک آتی ہے، اور 12واں وہ سارے استحقاق رکھتا ہے۔ اب اس کا نائب اس کو انجوائے کرنے لگے، وہ سارے استحقاق نائب بن گئے، پھر بتاؤ، یہ ہے وہ ٹیوننگ میں فرق۔ اس لیے سارا شیعہ اس بات پہ نہیں ہے، اس کو پورے شیعوں کی ریپرزنٹیشن میں نہ ٹھوکیں، پہلی بات، کیونکہ کل کو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ لوگوں نے پھر مجھے کہنا ہے، کیونکہ جو مستقبل میں اصل علی والا ہے، آپ کو یاد ہے لوگ اس کو بڑا مائنڈ کر رہے تھے جب میں نے کہا تھا آگے وقت صرف علی والوں کا ہے اور دنیا صرف علی والوں کی اس پہ چلے گی۔ آج آپ کی دنیا کا نقشے کی جو بنیادیں ہیں، جو آپ کی خبروں میں پوری دنیا کی زینت ہے، ایران کون ہے؟ ایران مولا علی کے ماننے والے، انہی کو آپ کو علی ولی اللہ کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، اس وقت تو ایران کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، اس وقت تو کوئی بات نہیں جب کہا تھا علی والے، لیکن یہ ایک کاپی ہے۔ ایران کوئی فائنل ریلیجیس لیڈرشپ اتھارٹی نہیں ہے اس وقت۔ اسی کے اندر انہی غلطیوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے پھر ایک گروپ اٹھے گا جس میں آپ لوگ ایک ہوں گے، کئی سنی اس کا پارٹ ہوں گے، کئی اس میں کرسچن آ جائیں گے، وہ ایک جو گروپ آنا ہے نا، اصل امام کا جو گروپ ہے وہ دنیا کے سارے حق پرست ہیں، اور اس میں سنی بھی ہیں، اس میں آپ کے کرسچنز بھی آ جائیں گے، ایون ہندو سکھ بھی آ جائیں گے، اور پوری دنیا پہ اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرے گا، اور وہاں ان کے لیے سب ایکولی وہ ٹریٹ کریں گے۔ اور یہ جو آپ لوگ سارا کچھ ایران پہ ڈالتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔